सूरत الرعد आयत नंबर 8। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहम व मा तज़दाद। अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए हुए है और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो ज़्यादा करते हैं। व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज़ उसके यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, वो गैब और हाजिर को जानने वाला बहुत बड़ा निहायत बुलंद है। सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने क्या पीछे एतराज़ात किए थे, अपनी निशानियां मांगी थी ना कि हमें निशानियां दिखाएं, फिर तो हम नबी को नबी भी मानेंगे और कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे। जब अल्लाह ताला ने निशानियां नहीं भेजी तो अल्लाह ने उसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने निशानियां क्यों नहीं भेजी, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि अल्लाह ताला तमाम अमूर की हिकमतों को खुद जानता है। जैसे हम कहते हैं ना ये काम क्यों हो गया, अल्लाह उसकी हिकमत को जानता है, हम नहीं जानते। एग्जाम्पल के तौर पर सैलाब क्यों आ गया, हमें तो यही है ना कि घर बर्बाद हो गए, लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई और कई लोग मर गए और कई लोग बेचारे परेशान हाल बैठे हैं। अब इसमें हिकमत कौन जानता है? अल्लाह ताला। अब अगर अल्लाह ने उनके मुताबिक जो उन्होंने निशानियां मांगी थी उसके मुताबिक अल्लाह ने अगर निशानियां नहीं भेजी तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह तमाम अमूर की हिकमतों को जानता है और उसके इल्म में है कि कौन सी चीज़ को कब वकूफ़ पजीर करना है और कौन सी चीज़ को वकूफ़ पजीर करना ही नहीं है, यानी उसको भेजना ही नहीं है। दुनिया में कौन सी चीज़ कब आनी है कब नहीं आनी। अब आप देखें कि हर चीज़ का एक मौसम होता है, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों का भी मौसम है, इसी तरह मौसमों का भी मौसम है। मौसम बहार आ रही है, मौसम फ़िज़ा, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, उसके मुताबिक कुछ मखलूक़ात भी चेंज हो जाती हैं। जैसा कि अब ये सीज़न आ रहा है तो आगे आप देखेंगे मच्छर, हालांकि देखा जाए तो कोई एक हमारे नज़दीक उसकी कोई यानी कि वजह नहीं है, हम कहते हैं पता नहीं ये क्यों आ गए और इसको क्यों बनाया। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। अब हमें नहीं मालूम कि उस मौसम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मच्छरों का आना उन चीज़ों के लिए भी, हमारे उन चीज़ों से हमारे बच्चों का भी फ़ायदा हो सकता है, या कुछ ऐसा भी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसी मौसम में उसको भेजता है। उसकी हिकमत कौन जानता है? अल्लाह। हम तो कहते हैं बस ये मौसम जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब उस मौसम के अंदर क्या असरात हैं और उसमें मच्छर का होना क्यों ज़रूरी है ये अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। इसी तरह अल्लाह ताला कह रहा है किस चीज़ को कब दुनिया में भेजना है कब भेजना ही नहीं है, इसकी हिकमत भी कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। किसी को औलाद देता है तो किसी को औलाद इतने अरसे के बाद देता है, किसी को देता ही नहीं है। तो कब आना है? जब अल्लाह उन हिकमतों को जानता होगा। कुफार के जाहिलाना अफकार और ख्यालात का अल्लाह ताला पाबंद नहीं है। अल्लाह के हम तो पाबंद हैं, अल्लाह हमारा पाबंद नहीं है। हम नहीं कह सकते अल्लाह पहले ये करेगा तो हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह ये करेगा। जैसा कि कुछ लोग करते हैं, नज़र मानते हैं पहले कि अगर मैं फर्स्ट आ गई तो मैं क्या करूँगी, 2 नफल पढ़ूंगी। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ अल्लाह हमारा मोहताज थोड़ा है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम पहले ही नफल पढ़ें, यानी हमारे लिए बेहतर क्या है, नज़र से बेहतर क्या है, पहले उस काम को नेकी को खुद कर ले। अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि अल्लाह को ज़रूरत है इस चीज़ की कि अल्लाह ताला तो पहले हमें फर्स्ट करेगा तो फिर हम ये काम करेंगे। नहीं, हम पहले इबादत कर लें, उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैंने ये इबादत इसलिए की, मेरी फ़लाँ दुआ को कबूल कर ले। ये एक अलग तरीका है। लेकिन अगर हम नज़र भी मानते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसको पूरा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है अगर वो जायज़ नज़र है तो। इसी मफ़हूम को अल्लाह ताला ने बयान किया कि सिर्फ वो ही जानता है कौन कौन सी बातों को। आगे मजीद अल्लाह ताला ने कहा हर मादा के पेट में क्या है, यानी नर के पेट में तो नहीं होता ना, मादा के पेट में क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, कोई भी नहीं जानता। ये तो अल्ट्रासाउंड मशीनें हमें बताती हैं, दुनिया की नई जदीद टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन उसमें भी कभी गलत फहमी हो जाती है, लोग गलत बता देते हैं, पता ही नहीं चलता तो वो गैस करके बता देते हैं। असल इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, इसका इल्म अल्लाह जानता है। इसके अलावा कोई भी ये नहीं बता सकता कि आने वाला बच्चा खूबसूरत है या बदसूरत है, वो भी कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। नेक वक्त होगा या बद वक्त होगा, ये भी कौन जानता है? अल्लाह तबारक व तआला। अब ये जो है लफ्ज़ अरहाम और तज़दाद, इसमें है कि जो कुछ रहम कम करते हैं और जो ज़्यादा करते हैं, यानी रहम के अंदर, रहम क्या होता है? माँ का पेट, पेट के अंदर ही जिसमें बच्चा परवरिश पाता है उसको बोला जाता है रहम। रहम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है तो उस बच्चे के अंदर कोई ज़्यादती भी रख देता है या कोई कमी भी रख सकता है। एक आँख नहीं है, एक कान नहीं है, या एक हाथ नहीं है, ये धर नहीं है,
یا کبھی دیکھتے ہیں کہ اوپر کا حصہ ہے باقی بچہ نیچے سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹانگوں سے مفلوج ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کمی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس بچے کو ماں کے پیٹ میں کتنا رکھنا ہے، کم رکھنا ہے یا زیادہ رکھنا ہے۔ اب زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو دیکھ لیں ڈبل سر ہے، ایک سر ہے تو دو دھر ہے، فنگرز بھی کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں کی فنگرز زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاؤں بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے، یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے اتنی بات تو کر لی تھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات کی ہے ایکسٹرا، یہ کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جو چیز جتنی مقدار میں ہو وہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک نے ایک تھپڑ مارا، دوسرے نے دو مارے، تو کیا کیا؟ زیادتی کر لی۔ تو ایک چیز سے بڑھ کر چیز ہونا زیادتی ہے۔ ایک اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دو آنکھوں کی بجائے چار ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، ایک سر دیا ہے، ایک کے بجائے دو ہو جائیں، دھر ایک ہے اس کے بجائے دو ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا آنے والا بچہ بے عیب ہے یا عیب والا ہے، یعنی اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، زیادتی اور کمی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عیب والا ہے یا بغیر عیب کے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوگا، 9 مہینے سے پہلے پیدا ہوگا، 10ویں مہینے میں جا کر پیدا ہوگا۔ ڈاکٹرز اپنے طور پر ڈیٹس دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈیٹس اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، اور ان کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ اس نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ ہر چیز کی مقدار، حد، کہ کب کہاں کس اندازے کے مطابق ہونی ہے، اللہ رب العزت نے اسی اندازے کے مطابق اس کو مقرر کرنی ہے، اور وہ حد سے آگے بھی نہیں نکل سکتا، حد سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتا۔ کسی کی شادی ہوئی، بیبی پیدا نہیں ہو رہا، 4 سال بعد اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اب یہ کیا تھی؟ اس کی حد مقرر تھی کہ اس کو 4 سال بعد اللہ اولاد دے گا، اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکنی کیونکہ وہ حد مقرر ہو چکی ہے۔ کسی کو جاتے ہی پریگننسی ہو جاتی ہے، اب یہ کیا تھی؟ اس کی حد ہی مقرر تھی کہ اس کو جاتے ہی پریگننسی ہو جائے گی۔ اب ہم اس میں نہ تو کسی عورت کا کمال ہے نہ کسی مرد کا کمال ہے، ہمارے بڑے یا ہمارے لوگ ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا، بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اس میں کوئی لڑکی کا کمال نہیں ہے کہ وہ خود سے پیدا کر سکتی ہے، یا کسی لڑکے کا کمال ہے کہ وہ پیدا کر کے دکھا سکتا ہے، یا شادی کے ساتھ ہی یہ چیز مسٹ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اللہ نے ایک مقرر وقت لکھ رکھا ہے، اس مقرر وقت پر۔ اسی طرح کوئی بچی ہوتی ہے 18 سال کی، اس کی شادی ہو جاتی ہے، کوئی 20 کی ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہوتی، کوئی 23 کی ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہوتی، کوئی 25 کی ہو جاتی ہے، کیا اس کی حد مقرر ہے؟ جب اس کا ٹائم آئے گا تبھی اس کی شادی ہوگی۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کی شادی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو تو خواہش ہوتی ہے نا بچی بڑی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کی جلد سے جلد شادی کر لیں، لیکن ماں باپ اپنے مقرر وقت پر شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس تاریخ کو میں اس کی شادی کروں گی، رشتہ کہاں سے کریں گی؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تو رشتے کا دن بھی نہیں آئے گا، رشتے کا دن نہیں آیا تو شادی کا دن بھی نہیں آئے گا۔ یہ سارے دن، یہ ساری باتیں ایک حد تک مقرر ہیں، اور وہ حد جب آتی ہے تبھی اللہ رب العزت اپنے سارے معاملات کو کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ غائب آگے آتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، غیب اور حاضر کی موجودگی کی بھی خبر رکھتا ہے، یعنی جو چیز تم چھپا رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو، دونوں چیزیں اللہ جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے قدرت و عظمت کے ذریعے ہر چیز غالب ہے، اس سے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں بحالت نطفہ رہتا ہے۔ اب دیکھیں بچے کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 40 دن تک وہ ایک پانی کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 40 دن، اور 40 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، اس پانی کو جمے ہوئے خون کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ پھر 40 دنوں تک گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، یعنی 40 دن پانی رہا، 40 دن جمع ہوا خون رہا، 40 دن میں اس کا گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا شکل بنا لیتے ہیں کہ یہ، اب آپ ایگزامپل کے طور پر کاپی کے اوپر بھی چھوٹا سا بندہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے اسے کیا کیا؟ چھوٹا سا ایک شکل دے دی کہ یہ ایک انسان ہے، تو اللہ بھی ایک لوتھڑے کی شکل اسے دے دیتا ہے کہ وہ سر پاؤں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں سر ہے، یہاں یعنی اندر گروتھ میں یہ سارا کچھ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اب یہ فرشتہ کب آتا ہے؟ یعنی یہ 40 دن کتنے ہو گئے؟ 3 ماہ ہو گئے، 3 ماہ نہیں بلکہ 4 ماہ ہو گئے،
क्योंकि 30 दिन होते हैं ना एक माह में, 4 माह हो गए। 4 माह के बाद एक फरिश्ता अल्लाह भेजता है जिससे 4 चीज़ें लिखने का हुक्म देता है। चुनाचा वो 4 चीज़ें उसके बारे में लिखता है। नंबर 1 रिस्क, कि इसका रिस्क कितना है, यानी मिसाल के तौर पर आपने आज कितनी रोटी खानी है ये लिखी जा चुकी है। आपको आज कितना रिस्क मिलेगा, कितनी यानी कितनी चीज़ें आज आप सारा दिन में खाएंगे ये पहले से लिखा हुआ है। और सिर्फ एक दिन का नहीं लिखा हुआ, पैदा होने से लेकर मरने तक आपका सारा रिस्क लिख दिया गया है कि किस दिन आपने क्या खाना है, कितना आपको मिलेगा। कभी आपको बासी रोटी मिलेगी, कभी आपको आला से आला उम्दा खाने भी मिल सकते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये ना तो किसी खामन का कमाल है कि वो बीवी को अच्छा खाना खिलाता है, ना किसी बाप का कमाल है कि वो बेटी को अच्छा खिला रहा है। ये रिस्क उसका किसने लिखा है? अल्लाह तबारक व तआला ने। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम बाप के घर में तो बड़े ऐशों में थे, तेरे घर में खावन के घर आया तो कोई ऐश भी नहीं देखा। तो खावन और बाप का कमाल नहीं है, आपका रिस्क पहले ऐसे लिखा गया था, बाद में ऐसे ही लिखा गया, तो इसमें आपको उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने आपके लिए लिखा है। फिर उसकी उम्र भी लिख दी जाती है कि ये 30 साल का होगा, 40 साल का होगा तो उसको मौत आएगी, 50 का होगा तो मौत आएगी। उसकी पूरी उम्र लिख दी जाती है, यानी कितने साल का होकर ये फौत होगा ये भी लिख दिया जाता है। और फिर उसके बाद उसका अमल लिखा जाता है कि ये नेक होगा या बद होगा, यानी अच्छा इंसान बनेगा, नेकोकार बनेगा या गुनाहगार इंसान बनेगा। ये चारों चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के पेट के अंदर 4 माह के बाद बच्चे को लिख दिया जाता है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, दुआ तकदीर को टाल देती है। अगर आपका रिस्क कम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर आप दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे रिस्क को बढ़ा दे, या रिस्क को बढ़ाने के जरिए जो अल्लाह ने बताए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप आज सदका कर लेती, ठीक है, सदका करने से क्या होता है, माल बढ़ जाता है, तो वो भी बढ़ जाएगा। दुआ करने से भी आपका माल बढ़ जाएगा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी भी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुआ जो है उस चीज़ को बदल सकती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर अल्लाह ने लिखा है कि ये नेक होगा ये बद होगा, तो आप कहें कि बस मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो गुनाहगार ही रहूँगी, अब तो मैं तौबा नहीं करती, अल्लाह ने मेरा लिखा ही गुनाहगार है। नहीं, आप दुआ करेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहता है, मैं गफूर रहीम, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें वाक़तन दुआ से बदली भी जा सकती है। लेकिन जिसको यकीन होगा तो दुआ करेगा, जिसको यकीन ही नहीं होगा वो फिर इन चीज़ों के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसी तरह दूसरी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता 4 माह का जब बच्चा होता है तो माँ के पेट के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे के लिए जो बातें लिखवाता है, तो अल्लाह फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि अल्लाह मर्द होगा या औरत होगी, यानी मुझे ये बताओ कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं कि ये मर्द होगा या औरत होगी, शकी होगा या सईद होगा। शकी कहते हैं बदबख्त को, वही बद को, और सईद किसको कहते हैं, नेक बख्त को। ये दोनों चीज़ें आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। वही यानी जो 4 चीज़ें ऊपर जिक्र है, दोबारा उन्हीं 4 चीज़ों का जिक्र आ रहा है। और फरिश्ता किससे पूछ रहा है, फरिश्ता खुद से नहीं लिख रहा, अल्लाह से पूछ रहा है। अल्लाह बताओ मैं किसके बारे में क्या लिखूं कि ये मर्द होगा या औरत होगा, शकी होगा या सईद होगा, इसकी रोजी क्या है और इसकी मौत कब आएगी। इसी तरह ये सब बातें माँ के पेट में ही लिख दी जाती हैं। तो यानी ये अब इसमें कोई किसी का कसूर भी नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है हम कहते हैं बच्चा तुमने कैसा पैदा किया, इसका तो रिस्क नहीं है, ये तो बड़ा बदनसीब है, ये तो ऐसा है। अब इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है, ना बाप का कोई इसमें दखल है। अब अल्लाह ने उसके बारे में जो लिखा है वो ही उसका मामला चलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 बच्चों के बाद भी हमारे हालात नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम अगले बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे, उनको खिला नहीं पाएंगे, उनको रिस्क कैसे देंगे। अब यहाँ देखें रिस्क कौन दे रहा है, हर बच्चे का रिस्क अल्लाह ताला दे रहा है। और कब दे रहा है, जब बच्चा ग्रोथ में बच्चे की शक्ल पा लेता है। हमने देखा है ना कि 40 दिन पानी रहा, 40 दिन जमा हुआ खून रहा, 40 दिन बाद एक लोथरे की शक्ल में पूरा इंसान बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें कान ये चीज़ें बनती जाती है, लेकिन वो इंसान की शक्ल में तशबीह आ गई है उसकी। अब ये 4 माह का जब हुआ है तो इसके अंदर रूह भी फूंक दी गई है। अब वो बच्चा अंदर हरकत भी शुरू कर देता है, उससे पहले वो कोई हरकत नहीं करता था, हरकत भी करता है। अल्लाह ने ग़ज़ा की नाली के ज़रिए उसका खाना पीना भी सेटअप बना देता है। तो यहाँ से पता चलता है कि वो 4 माह में फरिश्ता क्यों लिखता है, क्योंकि वो बच्चा इंसान की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में फरमाया, हदीस के अंदर नबी ने हमें गाइड किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैब की कुंजियाँ 5 हैं, यानी गैब का इल्म जिसको अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता, वो कितने हैं, 5 चाबियाँ हैं अल्लाह ताला के सिवा जिन्हें कोई भी नहीं जानता। नंबर 1, कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है,
آپ لاکھ پلاننگ کر لیں، کل میں اٹھوں گی، یوں کروں گی، کل تو میں صبح سویرے اٹھ جاؤں گی، آپ پلاننگ کر کے سوتے ہیں اور اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھے ہی نہیں، آپ صبح سویرے نہیں اٹھ سکے، کل کیا ہونے والا ہے آپ نہیں جانتے، آپ لاکھ کو پلاننگ کریں، کل یوں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اگلے دن الٹ ہو گیا سارا کچھ، بعض کا ویسا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار الٹ ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ایون کہ یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آج میں اپنے گھر میں ہوں تو کیا کل بھی میں اپنے گھر میں ہوں گی۔ سیلابوں نے کتنے لوگوں کے گھر ختم کر دیے، اب یہ سیلاب کس کے حکم سے آیا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آج وہ اپنے گھر میں ہے تو کل وہ اپنے گھروں کے اندر رہے، تو یہ خوش فہمی جو ہے میں نا کہ میرا تو بڑا پیارا گھر ہے، میری تو یہ ہے، میں تو بڑی امیر ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہوں تو تمہیں سڑکوں پہ بھی بٹھا سکتا ہوں، کل کیا ہونے والا ہے تمہیں نہیں معلوم، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، نیک ہے یا بدبخت ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی لوگ بتا دیتے ہیں موسم کے حالات دیکھ کر، ایک علم ہے جو انہوں نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، علم کی بیس پر وہ سورج کو اور چاند کی گردش کو دیکھ کر اور اس کے معاملات کو دیکھ کر وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں مونسون کا موسم شروع ہونے والا ہے، بارش کے امکان ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، قریبی اپڈیٹ پھر دیں گے، قریبی اپڈیٹ میں کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونی ہی نہیں ہے، گرمی الٹا پڑ گئی ہے، یعنی وہ ان کا اللہ رب العزت ہواؤں کا رخ کسی اور سائڈ پہ کر دیتا ہے، جس وقت بارش ہونی ہوتی ہے ان کے علم کے مطابق، اس کی بجائے آخر کل کیا ہونے والا ہے نہیں پتہ نا، تو وہ ایک موسم کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن اگلے دن اللہ اس کے رخ کو چینج کر دیتا ہے، اور جب چینج کرتا ہے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف علم کی بیس پر یہ بات کی تھی، ہم نہیں جانتے تھے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہت اوقات بہت دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ملتان میں بارش ہوگی، سارا دن دیکھتے رہتے ہوتی ہی نہیں ہے، کہ یہ کہ کون کہہ رہا ہے، یہ تو ایک انسان کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم کس کو ہے، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگلا ہے پانچواں کہ وہ کہاں، چوتھا ہے کہ وہ کہاں مرے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نہیں جانتا، اپنے گھر کے اندر، کسی ملک کے اندر، شہر کے اندر، دکانوں پہ، بازاروں کے اندر، واش روم میں کئی لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی مسجدوں میں سجدوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میرے گھر میں دل گھبرا رہا ہے، میں ذرا باہر جاؤں، وہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے، موت اس کو اس جگہ پر لے کے جاتی ہے جس جگہ پر اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ کہ اگر کوئی گھر میں ہے تو وہ زندہ رہے گا، جیسے کہ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہاد کے لیے بھیجیں گے تو وہاں مر جائیں گے، اگر اس زمین پر ان کی موت لکھی ہی نہیں ہے تو کیسے مریں گے؟ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اگر موت کا وقت بھی نہیں آیا اور موت کی وہ جگہ بھی ان کے لیے نہیں ہے تو کبھی بھی وہاں پہ فوت نہیں ہوں گے۔ اگر ان کی وقت مقرر لکھا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جہاد میں ہی مریں گے، اسی جگہ پر اللہ رب العزت ان کو کسی اور ذریعے سے بھی لے جا سکتا ہے، اسی شہر میں، اسی علاقے میں، اسی جگہ کے اوپر اللہ اس کو کسی بھی مقصد کے تحت اس کو وہاں پہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ آپ سوچنا کہ اگر میں گھر میں ہوں گی تو موت سے بچ جاؤں گی، تو ہم نے پڑھا سورۃ احزاب کے اندر یہ کون لوگ سوچتے تھے؟ صرف منافق، کہ اگر ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم گھروں میں رہیں گے، اگر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے تو ہم موت آ جائے گی، تو انہیں باقیوں کو بھی کہہ رہے تھے بلکہ نہ نکلو تم، بلکہ اس طرح کیا ہو جائے گا تم واپس نہیں آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کی جگہ بھی مقرر ہے کہ کس جگہ پر موت آئے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اچانک اتنی تکلیف آتی ہے کہ ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اب ہسپتال میں ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں، ایمرجنسی والے وارڈ میں ڈال دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایمرجنسی میں ہی فوت ہو رہے ہوتے ہیں، اب جن کی ایمرجنسی میں موت نہیں لکھی آٹومیٹک وارڈ میں جا رہے ہیں، جس جگہ جو مقام ہے اسی جگہ پر موت اس کو آئے گی۔ تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں پہ مروں گی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نشانیاں تو ہیں لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد آئے گی، یا حضرت عیسیٰ اتنے سال رہیں گے پھر آئے گی، یہ ہمارے پاس ایک نشانیوں کے طور پر باتیں ہیں، لیکن کب آئے گی؟ لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی؟ دودھ دینے والا دودھ دو رہا ہوگا، عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی ہوگی، بازار میں کپڑا خریدنے والی عورت بازار میں کپڑا خرید رہی ہوگی، وہ کاٹ رہا ہوگا، حساب کتاب کر رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ اگر کسی کو پہلے سے پتا ہو تو کیا وہ یہ کام کرے گا؟ یعنی اپنے کاموں میں ہر بندہ مشغول ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، یعنی اس سے پہلے فیل بھی نہیں ہو رہا ہوگا
کہ قیامت آنی ہے اچانک، جیسے بعض اوقات اچانک آندھی آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں آثار ہی نہیں تھے، اچانک ہی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلنے دیا اس کو، ہم سنبھل ہی نہیں پائے، تو قیامت میں بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، اچانک ہی آ جائے گی۔ یہ تھیں 5 کنجیاں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے، یعنی اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ حالت نزا میں ہے، سو آپ تشریف لے آئیے۔ آپ نے قاصد کے ذریعے سلام بھیجا اور یہ دعا دی، یعنی اب پتہ نہیں تھا کہ وہ بچنا ہے کہ ابھی نہیں بچنا، حالت نزا میں ضرور ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سکرات کی موت لگ گئی، سکرات ہو گیا اسے اور اس کا سانس خر 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 ہو رہا ہے اور اسے تکلیف ہے اور نہ تو جی رہا ہے نہ ہی وہ مردوں میں سے ہے، تو ایسی حالت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا بھیجی؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده بعجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعزیت کے لیے سکھائی ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں گے تو کون سی دعا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ ہائے تیرے ساتھ تو برا ہو گیا، تیرا تو بیٹا چلا گیا، یہ الفاظ نہیں کرنے۔ کیا تھا؟ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ ان للہ ما اخذ، یہ دعا یاد کریں اور اسی دعا کو وہاں پہ پڑھیں۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ انشاءاللہ یہ جب آپ لکھیں گے، لکھنے کے بعد جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کسی کے گھر بھی جب آپ تعزیت کے لیے جائیں گے تو یہی دعا وہاں جا کر پڑھیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لیا، اللہ کا تھا نا، ہمارا تو نہیں تھا، ہمارے پاس تو چند دنوں کا مہمان تھا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا موت کا وقت مقرر ہے، اور اسی کے لیے جو کچھ اس نے دیا، ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا اس سے چاہیے کہ صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے، یعنی صبر کرے گی تو کیا ہوگی؟ اجر و ثواب ملے گا، صبر نہیں کرے گا نہیں، افسوس ہے لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں بھئی کس چیز کا افسوس ہے؟ اللہ کا مال تھا، اللہ نے جب تک دیا وہ آپ کے پاس تھا، جب لیا تو اللہ، ہاں جی بالکل افسوس ہے کہتے ہیں، کچھ ورڈنگ دوسروں کی دوسری بھی ہوتی ہے، ان کی بجائے یہ لفظ کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور عجیب لفظ ہم اپنے نہیں کہیں گے۔ اللہ کا مال تھا، دوسرے لفظوں میں اپنے لفظوں میں اگر کہتے ہیں اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، ہم نے بھی وہیں جانا، بس تم صبر کرو۔ اگر یہ عربی میں یاد نہیں ہو رہی جب تک تو ہم یہ کہیں گے تم صبر کرو، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ اگر تم وویلا کرو گی تو بچہ آنے سے تو رہا، تمہارا عزیز واپس آنے سے تو رہا، ہاں اگر وویلا کرنے سے عزیز واپس آ سکتا ہے تو کر لو، پھر شاید کیا آ جائے، لیکن اگر وویلا کرو گی نہ تو وہ واپس آئے گا اور نہ ہی تمہارے لیے اجر و ثواب لکھا جائے گا، بلکہ کیا لکھ دیا جائے گا؟ نوحہ۔ وویلا کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ نوحہ۔ اور نوحہ کرنے والوں کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب وہ اپنے لیے توبہ استغفار نہیں کرتا تو اسے گندک کا خارش زدہ لباس پہنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جن گھروں کے اندر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور درس کا اہتمام ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں میت کے گھر میں کٹھ کو بھی نوحہ سمجھتے تھے، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر لینے کو بھی نوحہ سمجھتے تھے، اکٹھا نہیں کرنا۔ اب اکٹھا کب کیا جاتا ہے؟ جب درس ہوتا ہے، وہ آ رہا ہے وہ بھی بیٹھ رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ بھی بیٹھ رہا ہے، سارے پابند۔ مثال کے طور پر میں تعزیت کے لیے وہاں گئی ہوں، لیکن میں آگے دیکھتی ہوں درس ہو رہا ہے، میں بھی بیٹھی ہوں، باہر سے مجھے پیغام آتا ہے او چلیں واپس، میں نے تو ابھی تعزیت ہی نہیں کی، جو کام کرنے کا تھا وہ میں نے کیا ہی نہیں، اب درس سن کے میں واپس جا رہی ہوں۔ میں تو ان گھر والوں سے ملنے آئی تھی، ان کو تعزیت کرنے آئی تھی، ان کو سمجھانے اور بتانے آئی تھی کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، لیکن مجھے اس چیز کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ تعزیت کرنا ثواب کے کاموں میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ثواب کا کام ہے، کرنی چاہیے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز نیکی کے کاموں میں سے ہے، نیکی کے کام جس طرح باقی کرتے ہیں تو اس کو بھی کریں۔ ہمسائے کا پتہ چلا ہے، رشتہ داروں کا پتہ چلا ہے تو جانا چاہیے وہاں پہ، پہلے دن نہیں جا سکتے دوسرے دن چلے جائیں، دوسرے دن نہیں جا سکتے تیسرے دن چلے جائیں، اگر تیسرے دن بھی نہیں گئے میرے پاس، پھر جب بھی موقع ملا ہے جا کر تعزیت ضرور کریں، ان کو افسوس یعنی اس بات کا ضرور کریں، کس چیز کا؟ کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، یہ بات کرنے کے لیے، دوسرا معاملہ نہیں، یعنی ان کو رلانے کے لیے نہ جائے۔ اکثر لوگ آتے ہیں کیا آتے ہیں دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ بیچارے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی رو رو کے تھوڑے تھکے ہوتے ہیں، اگلا دروازے سے آتے ہی ہائے تمہارے ساتھ وہ ساری محفل رونے والی شروع ہو گئی،
اور اتنی اونچی اونچی آوازوں سے رونا شروع کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں تحمل سے خود بھی جائیں اور دوسروں کو بھی تحمل دیں۔ اگر آپ کا قریبی بھی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وقت آئے گا تو میں لے لوں گا، پھر اس میں اتنا وویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں البتہ یہ سوچے کہ ہم نے بھی وہیں جانا ہے، اب ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ ان کے ساتھ وہیں ہوگی۔ مجھے یہ بھی سنا کہ پہلے چل جاتا ہے جس کو موت آ چکی ہے میری موت آ رہی ہے، کسی کو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بتا نہیں سکتے، فیلنگز بعض کو ہوتی ہیں، انہیں فرشتے بھی نظر آتے ہیں، بعض کو جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی اللہ ماشاءاللہ اشارہ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے، کوئی کسی طرح کا ہینٹس بھی دے دیتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، جیسے کوئی کہتا ہے مثال کے طور پر مجھے ایسے کہتے ہیں مجھے میرے میاں کہتے ہیں کہ مجھے ایسا فیل ہوا تھا جیسے مجھے نا میرے ابو نے اشارہ کیا ہو، وہ دیکھو، تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، کہتے ہیں کہ مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو ڈیتھ کے بعد محسوس ہوا نا کہ انہیں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کہتے کہ مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ شاید کہ وہ مجھے یہی دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ لینے والے آ گئے۔ نظر آتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن اس وقت اس لیے تو کہتے ہیں کہ مرنے کے قریب توبہ قبول نظر آیا نا، کچھ اس نے توبہ کی ہے۔ فرعون کو بھی کچھ نظر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا دریا میں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے والوں کو فیلنگز آتی ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سے، کوئی نہ کوئی معاملے سے اسے پتہ چلتا ہے، فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے جس سے اسے فیلنگز آ جاتی ہے۔ اس وقت کی توبہ کرنا اس کے لیے کوئی فائدے کے باعث نہیں بنتی۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے، اور وہ جو رات کو بالکل چھپا ہوا ہے اور وہ جو دن کو ظاہر ہونے والا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے اللہ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ ظاہر اور باطن کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کوئی بات چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے اونچی آواز سے کرو، اللہ تو پھر بھی سن لے گا۔ تم کانوں میں کر رہے ہو، تم دل میں رکھ رہے ہو، تب بھی کون سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رات کی تاریکی میں تم چھپا کر کوئی کام کرو یا دن کی روشنی میں کرو، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کہا امی سو گئی، ابو سو گئی، اب سردیاں ہیں، کمبل ہے، موبائل اٹھایا اور اپنا دیکھنا شروع کر دیا، یا رابطے شروع کر دیے، یا کسی کے ساتھ اپنی فرینڈ شپ شروع کر دی، کون دیکھ رہا ہے؟ رات کی تاریکی بھی ہے تو تب بھی کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دن کی روشنی میں لوگوں کو دکھا کر بھی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، اور یہ صرف کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ 7 پردوں میں بھی چھپ جائیں، 7 تو ایک ایگزامپل دیا، 100 میں بھی چھپ جائیں، پھر بھی آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اب دیکھیں پتھر ہے، پتھر کے نیچے سے اندھیرا ہے، اندھیرے کے نیچے چونٹی کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، رزق کیسے دینا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں۔ یہاں پہرے دار سے مراد فرشتے، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے یکے بعد دیگرے، پہلے دیکھتے ہیں آگے پیچھے سے کیا مراد ہے۔ ہمارے آگے بھی 2 فرشتے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی 2 فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے آلریڈی موجود ہے۔ جب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہر جگہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سے مراد صبح اور عصر کو ان فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ صبح کے ٹائم جو فرشتے آتے ہیں صبح کی نماز کے وقت، وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کو جو فرشتے آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ یہ 4 فرشتے ہیں جن کے جو صبح آیا ہے تو وہ دوبارہ اگلے دن صبح آئے گا، جو عصر کو آیا ہے وہ اگلے دن دوبارہ عصر کو آئے گا۔ اور جب ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فرشتے تمہارے پاس پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گیا تو دوسرا نہیں آیا، بلکہ ابھی ایک موجود ہوتے ہیں کہ دوسرے آ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں تو پھر پہلے جاتے ہیں۔ جیسے کیسے ہیں نا کہ ڈیوٹی ہے تمہاری، اگلی شفٹ شروع ہوگی تو تم جاؤ گے، اگلا بندہ آئے گا تمہاری جگہ پر تو تم جاؤ گے۔ اسی طرح فرشتے بھی شام والے جب آتے ہیں تو پھر صبح والے فرشتے جاتے ہیں، اور شام والے فرشتے کب آتے ہیں؟ عصر کی نماز کے وقت، اور فجر والے فرشتے کب آتے ہیں؟ صبح کی نماز کے وقت۔ ٹائمنگ نہیں ہے، صبح کی نماز کے وقت، یعنی جب بھی صبح کی نماز کا وقت ہوگا تبھی وہ فرشتے آئیں گے، چاہے وہ 4 بجے ہو چاہے وہ 6 بجے ہو، جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا ہے وہ نماز کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے ساتھ ہی شام والے فرشتے آتے ہیں۔
رات کے بھی اور دن کے بھی ان کا میل کب ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ کب ہوتا ہے؟ صبح اور عصر کی نماز میں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی۔ تب تم میں رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تو باوجود علم رکھنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، باوجود علم کے اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے کہ جب ہم گئے تھے، کب گئے تھے؟ صبح کے وقت گئے تھے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں عصر کے وقت تو تب بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نماز میں انہیں چھوڑا ہے۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ فرشتے ہماری نماز کی جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں کہ ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھا تھا، ہم آئے ہیں تب بھی نماز پڑھا۔ اور یہ اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ جب اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، اب اللہ فرشتوں کے منہ سے کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے انہیں بتانا چاہتے تھے، دیکھیں تم نے کیا کہا تھا اور میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ احساس دلانا، یعنی مقصد کیا ہے؟ احساس دلانا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو منہ سے کہیں نہ جائیں لیکن احساس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کیا کر رہے تھے، کس طرح سے دیکھا تھا، تو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بھی تو ایسے کرتا ہوں، تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے آتا ہے ایک اور حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مصاحب یعنی جن شیاطین ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان موجود ہے، جن شیطان موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، یعنی جس طرح فرشتے ہیں اسی طرح ایک جن بھی ہمارے ساتھ ہے، جن شیاطین کی شکل میں۔ ہاں میرے نبی کے ساتھ بھی تھا، لیکن کیا کہا؟ اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے اور وہ میرا متی ہو گیا۔ یعنی شیطان کس لیے ہمارے ساتھ؟ ہمیں ورگلانے کے لیے، آل ٹائم ورگلانے کے لیے۔ لیکن نبی کے ساتھ جو تھا اس کا شیطان کو کس کا متی بنا دیا تھا؟ میرا متی بنا دیا گیا ہے، یعنی میری اللہ نے مدد کی ہے کہ وہ میرا متی ہو گیا ہے، وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا۔ یعنی وہ جن شیاطین ایسا ہے جو مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی بھی بات کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن عام انسان کے ساتھ جو جن شیاطین ہے شیطان کی شکل میں موجود ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ سستی۔ یہ سستی کس نے ڈالی؟ وسوسے جتنے بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جتنے بھی گناہوں کے وسوسے آتے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ شیطان۔ آپ نے اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کو جب ریجیکٹ کریں گے تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ اگر اس کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، ہے نا حدیث میں کہ صبح کے وقت جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ گلے لگ کے سو جاتا ہے شیطان، گلے لگ کے سو جاتا ہے اور اس کو دلاسا دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے، سو جا سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے نماز کا۔ کس کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ابھی سو جا، ابھی تو نیند آئی ہے، سو جا سو جا۔ اور جب نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے نکل جاتا ہے۔ یعنی پہلے کیا کرتا ہے؟ خیر خواہ بنتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے؟ گندگی پھیلا کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ سارا دن میرا متی ہو گیا، اب وہ جو بھی کہے گا ہم وہی کریں گے، کیونکہ اس نے شروع آغاز میں بھی ہمارے ساتھ حملہ کیا اور ہم اس کے حملے میں آ گئے۔ اب سارا دن اللہ کی بات ماننے کے بجائے ہم اس کی مانیں گے۔ جو صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے گا اس نے شیطان کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ کی بات مانی، تو سارا دن کوشش یہی ہوگی کہ وہ شیطان کو ریجیکٹ کر کے اللہ کی بات مانتا رہے گا۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے آگے بھی پیچھے بھی پے در پہ اللہ کے حکم سے کون آتے ہیں؟ پہرے دار یعنی فرشتے آتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی جب تک آپ اپنے دلوں کی کیفیت نہیں بدلیں گے اللہ اس قوم کو بدل نہیں سکتا، یعنی اس قوم میں سے اسے نکال بھی نہیں سکتا۔ ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور میری مدد کر رہا ہے اور مجھے اس بستی سے نکال کر لے جائے، جب تک آپ اپنے دل کو نہیں بدلیں گے تب تک اللہ بھی آپ کو ادھر سے نہیں بدلے گا۔ اس کے دوسرے لفظ یہی ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ اس کے لیے کوئی آسانی کے راستے بھی نہیں نکالتا، سیدھا سٹیپ خود اٹھائیں۔
ہاں جی سٹیپ آپ اٹھائیں گے مدد اللہ کی آئے گی، اگر آپ نے سٹیپ نہیں اٹھائے تو آپ کے پاس اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ وَإِذَا وَعَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے، پوری دنیا مل کر اسے ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتی، یعنی جب اللہ نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے آپ کے ساتھ، عذاب کا ارادہ کر لیا ہے، کتنا زور لگا لیں، لوگوں نے بند باندھے تھے، ہم نے تو بڑی سنے ہیں نا کیونکہ ہم اسی علاقوں کے تھے، تو بھی کیا ہے مٹیاں ڈال رہے ہیں، بوریے ڈال رہے ہیں اور بند کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کیا ہوا، بند ٹوٹ گئے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، سارے لوگ مل کر محنت کر رہے تھے پھر بھی ہٹا نہیں پائے۔ یہ ایک اور سائڈ کا جو ٹوٹا ہے پل بند، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اور اتنا اونچا بند تھا، اللہ نے اس کے بیچ میں شگاف ڈال دیا، جب بیچ میں شگاف پڑا تو اوپر نیچے سے سارا پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ کب کرے گا برائی کا ارادہ اس کے ساتھ؟ جب بندہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوگا، ہاں جی ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، تو اللہ کی طرف سے عذاب تو کسی نہ کسی صورت میں آئیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب بھی کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کا عذاب آیا تھا تو زمین کو حکم دیا تھا کہ زمین تو بھی اپنا پانی اگل دے، آسمان سے کہا تو بھی اپنا پانی برسا دے۔ جب جن لوگوں کو غرق کر رہا تھا کر لیا، اس کے بعد کیا کہا؟ آسمان پانی اپنا تھام لے، زمین کو کیا کہا؟ اپنے پانی کو خشک کر لے، جذب کر لے۔ اللہ چاہے تو اتنا سارا پانی بھی زمین میں جذب ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پر برائی آ جائے اسے پہلے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر اس موقع پر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس مشکل گھڑی میں ہم نے کس سے مانگنا ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس مشکل کی گھڑی سے ہمیں نکال دے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ یہ تو چلو سیلاب کی صورت حال ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، کوئی چیز ایسے آپ کو پریشان حال کر رہی ہے، تب بھی آپ کی اس میں مدد کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے بہترین دعا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہی ہے جو میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا ہر مشکل ہر مصیبت کا دفاع ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں، اگر نہیں بھی ہے مشکل مصیبت تب بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مشکلات سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اور جب موت دے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 12۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اس کی ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ رات کا مطلب اب کیا ہوا یہاں پہ؟ کرک، گرج، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی لفظ کی بیس پر سورۃ رعد کو رات کہا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہاں پر کس چیز کا ذکر کرتے ہوئے کس معاملے کو اٹھایا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی عظمت اور جلال اور کمال قدرت کو بیان کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ مزید مثالیں دے رہا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کمال قدرت کی کافی ساری مثالیں پڑھی ہیں، اب یہاں بھی کمال قدرت، عظمت و جلالت کی بہت زیادہ مثال واضح کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ یعنی سائقہ، اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، بجلی، سائقہ بجلی دکھاتا ہے کتنی چیزوں کے لیے؟ امید کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی۔ ڈرانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیسے ہے کہ جب یہ سائقہ آگ والی بجلی کا خوف ہوتا ہے تو کبھی اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اللہ سائقہ بجلی کو بھیج کر
किसी को भी हलाक कर सकता है। जैसे हम कहते हैं फलां जगह बिजली गिरी और फलां बंदा वफात पा गया, या फलां बस्ती पर गिरी तो पूरी बस्ती तबाह हो गई। तो साइका यानी बिजली का गिरना दो चीज़ों को वाज़ह कर रहा है, खौफ को व तमा, और उम्मीद को। यानी उम्मीद, अगर बिजली नहीं भी गिरती तो एक उम्मीद लग जाती है कि शायद के बारिश हो। अब ये देखिए कि चीज एक है लेकिन दो खौफ उससे महसूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजली का कड़कना असल में क्या है? आग वाली बिजली पैदा होना। यानी ये जो बिजली है ये आम बिजली नहीं है, इससे क्या निकलती है? आग। जिसके ऊपर लगती है उसको आग के साथ यानी महसूस होता है जैसे उसे आग लगी हो और वो भस्म हो गया हो। इसी तरीके से आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि वो भारी बादल भी पैदा करता है। बिजली, बादल की गरज और साइका आसमान से उतरने वाली आग की तफसीलात बयान करते हुए क्या फरमा रहा है कि अल्लाह की ज़ात ही है जो आसमान में बिजली की चमक को पैदा करता है। कोई और कर सकता है? कोई जुगनू जला ले, कोई रोशनी पैदा कर ले, लेकिन इस तरह की गरज कोई भी पैदा नहीं कर सकता। तो बाज़ दफ़ा आदमी साइका को देखकर खौफ महसूस करता है कि पता नहीं किस पर गिरी, कौन सी जगह पर गिर गई, और आवाज़ भी शिद्दत से पैदा होती है कि महसूस होता है कि कहीं ना कहीं गिरी है। जैसा कि अभी हालिया दिनों में, सैलाब के दिनों में कई जगहों पर बिजली गिरी और कई जगहों पर हादसात भी हुए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी चीज़ जो उम्मीद के साथ बता रहा है कि उससे उम्मीद होती है कि बारिश होगी, और वही बारिश से भरे हुए बादलों को पैदा करता है यानी भेजता है। बादल कैसे यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं, इसके बारे में आता है कि ये भाप बनकर समंदरों से, दरियाओं से उड़ते हुए भाप की शक्ल में उड़ते हैं और ऊपर जाकर बादल की शक्ल में हो जाते हैं। आप देखिए, देखने से ऐसे महसूस होता है कि जैसे रुई हो। महसूस तो ऐसे ही हो रहा है ना, जब अलग अलग होते हैं तो ऐसे लगता है रुई है, और जब वो अलग अलग मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? बादल। अब देखिए कि अकेला इंसान की कोई पावर नहीं है, जब मिल जाए तो कितनी पावर बन जाती है कि वो दुनिया को भी हिलाकर रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर रहने का हुक्म दिया था कि तुमने क्या करना है? सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाना है। किसके सामने? हर एक के सामने, ताकि कोई तुम्हें गिरा ना सके। लेकिन हमने क्या किया? हमें काफिरों की साजिश ने ही गुमराह किया। कैसे? कि हम मुसलमान पहले तो आपस में इतनी मोहब्बत एक दूसरे से रखते थे तो कि फिरकों का तस्वुर भी नहीं होता था। मोहल्ले में रहते हुए कभी किसी ने ये नहीं देखा था कि इस मोहल्ले के घर में कौन रहता है, अहले हदीस रहता है, अहले सुन्नत रहता है, क्या रहता है, बरेलवी रहता है, देवबंदी रहता है, कभी उन्होंने ये नहीं देखा। वो ये देखते थे कि ये हमारा मोहल्लेदार है, और उससे मोहब्बत कैसे रखनी, उसके दुख दर्द में शरीक रहना, उसके साथ बहुत ज्यादा, यानी यहाँ तक कि फील ऐसे होता था कि रिश्तेदारी से भी ज्यादा मोहल्ले वालों से रिश्तेदारी होती थी। दुख सुख में भी वही साथ आते थे, खाने पीने में भी वही साथ आते थे, पहनने ओढ़ने में भी वही साथ आते थे, किसी भी मामले में होते तो सबसे पहले वही आगे बढ़ते थे। अब ये हुआ कि काफिरों की साजिश ने हमें मोहल्लेदारियों को भी तोड़कर रख दिया। वो किस बेस पे? कि ये तो अहले हदीस है, हम तो अहले हदीस नहीं है। अब क्या है? बस इसके घर नहीं जाना। अब क्या हुआ? सीसा पिलाई दीवार को उन्होंने तोड़ा। क्यों? क्योंकि हमने जो बचपन में कहानी पढ़ी थी कि 3 भाई इकट्ठे रहते थे, अब उनको तोड़ने के लिए कोई भी तोड़ नहीं सकता था। लोगों ने कहा इन्हें तोड़ना तो है, इन्हें खत्म तो करना है, तो किसी के ज़हन में आया कि पहले इन्हें अलग अलग करो फिर इन्हें तोड़ दो। और उन्होंने जब उनके अंदर लड़ाई झगड़ा डलाया तो तीनों अलग अलग हो गए, फिर एक एक करके तीनों को खत्म कर दिया। इसी तरह उनकी कोशिश थी कि जब ये मुसलमान आपस में नफरत रखते हुए, एक दूसरे से नफरत करते हुए, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर जब हम इनको मारेंगे कोई इनका साथ ही नहीं देगा, ये बुनियाद महसूस ही नहीं होंगे, ये सीसा पिलाई हुई दीवार ही नहीं होंगे, फिर ये इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये कहेंगे उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई है, उनकी लड़ाई है। शिया बरेलवी आपस में उलझाकर हमें इतना रख दिया कि हम इस बात में भी ना आए कि काफिर हमारा नुकसान करता रहा। कश्मीर उसके पास था, हमने तो उससे वो भी लेना था, लेकिन हम आपस की लड़ाइयों में इस कदर उलझे कि हम कश्मीर को आज तक आज़ाद न करवा सके। ये बात नहीं है कि कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता था, हम अगर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते तो ये भी आज़ाद फौरन हो जाता। 1947 से लेकर आज तक देख ले कितने साल गुजर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर कुरान भी दिया, दीन भी दिया, समझ भी दी, उसके बावजूद हम बुनियाद में महसूस ना बने तो हमारा मामला ऐसा हो गया। अब देखिए कि जब फौज ने अपने कदम मजीद बढ़ाए और इस वक्त जो ऑपरेशन हुआ था, जो काफिरों की साजिश के मौका पर हमने किया, हमने उसे नाम क्या दिया था? बुनियाद महसूस।
کہ اب ہم کیا ہیں؟ سیسا پلائی دیوار ہے. تم نے ہمارے پاکستان کی طرف دیکھا تو میلی نظر سے کیوں دیکھا؟ ہماری مسجدیں گرائیں تو کیوں گرائیں؟ اب یہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے دوبارہ، کیا بریلوی کیا دیوبندی. ابھی یہاں پر ان لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاکستان پر حملہ ہو گیا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم اب سیسا پلائی دیوار بن کر تم پر ڈٹنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ان کے اوپر حملہ کیا. تو ان کو جو میدان جنگ کے اندر نبی کے دور میں اللہ اکبر کی صدائیں ہلا کر رکھ دیتی تھی، ہم نے پڑھا تاریخ میں کہ جب وہ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں اللہ اکبر میدان میں گونجتا تھا، کفار کہتے ہیں ہماری تلوار ہمارے ہاتھوں سے گر جاتی تھی. یعنی اتنا خوف ہوتا تھا اللہ کے نام سے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب وہ یہ نعرہ لگاتے تھے اتنے جوش سے، اتنے جذبے سے، تو ہمارے دل کانپ اٹھتے تھے اور ہماری ہاتھوں سے شمشیریں گر جاتی تھی. کون کرتا تھا یہ؟ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے تو اللہ نے کر کے دکھایا. تو پھر وہ کافر کہتے تھے ہماری ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، ہم لڑتے. اب کافروں کی ہمت کیسے پڑ گئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، بھلا دیا. اب جب ہم نے بنیان مرصوص کے نام سے یہ حملے کیے تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف پاکستان کی، صرف پاکستان میں عزت رہی، بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی اس کی عزت بن گئی. دیکھ لیں کتنے ملک اب اس کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تک کہ اب سعودیہ نے بھی معاہدہ کر لیا. کیوں کیا؟ حالانکہ سعودیہ کا اور امریکہ کا آپس میں معاہدہ تھا. اور کس بات کے اوپر معاہدہ تھا؟ تیل کے اوپر، تیل کے معاملات کے اوپر. کیونکہ تیل کہاں نکلتا ہے؟ عرب ممالک کے اندر، اور یہ پیٹرول اور ڈیزل وہیں سے بنتا ہے، اور آج ہمارے پاس اتنا مہنگا صورت میں آتا ہے. اب جب اسرائیل سے معاہدے تھے تو وہی نکال کر لے جاتا اور ہمیں دیتا تو مہنگی IMF کی صورت میں مہنگی چیزیں دیتا. اب اسرائیل نے کیا کیا؟ کس کے اوپر حملہ کیا ہے حالیہ دنوں میں؟ پھر سعودی عرب کے کس علاقے میں؟ نہیں، فلسطین میں تو کب سے کر رہا نا، قطر میں. اس نے ایک میزائل گزرتے ہوئے قطر میں گرا دیا. گرایا ہے یا گرا ہے؟ اب یہ تو اس کو پتہ ہے، سعودیہ کا حصہ ہے، سعودیہ کے ساتھ ہی ہے. یعنی جیسے ہمارے ساتھ کراچی ہے، اتنا دور ہے، سمجھ لیں. تو جب سعودیہ نے دیکھا کہ اس کا ہمارے ساتھ معاہدہ تھا اور اس نے میزائل یہاں سے گزارا، تو گزارا کیوں؟ گزار کے کہاں لے جا رہا تھا؟ غزہ میں. آگے غزہ ہے، فلسطین ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے اس دن نیٹ کے اوپر دیکھ، مجھے یہ تھا کہ سعودیہ سے پہلے ہے غزہ، لیکن نہیں، سعودیہ سے بھی آگے ہے. تو وہ دکھا رہا تھا کہ پاکستان سے غزہ جانے کا راستہ، تو میپ سے ہی ایسے ظاہر کر رہا تھا، تو دکھا رہا تھا سعودیہ سے بھی تھوڑا آگے جا کے تھا. تو بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ تھا لیکن تم نے گرا دیا، تو پھر انہوں نے معاہدہ کس سے کر لیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے حالیہ دنوں میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہمیں بھی فوج دو. ان کو فوج چلی گئی، انہوں نے وہاں پہ تیاروں کے ساتھ اپنے مظاہرے بھی دکھائے. اب معاملہ کیا بنا کہ جو اسرائیل ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 ملک 3 ملک اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اب اس نے کیا کیا؟ غزہ کے اوپر معاہدے کرنے کے لیے شروع ہو گئے. اب تک غزہ پر بمباریاں پھیلا رہا تھا، اب غزہ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر رہا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی کیا تھا. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا. صلح حدیبیہ کی 14 شرائط تھی جو کافروں کی اور مسلمانوں کے درمیان طے ہوئی تھی، لیکن 10 سال کے لیے طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک ان شرائط کے اوپر ہم بھی عمل کریں گے، تم بھی عمل کریں گے. لیکن توڑا کس نے؟ کافروں نے. کافر کبھی بھی معاہدہ کر کے پورا نہیں کرتا. اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا تو آپ نے یہ تو پڑھا بنو قریظہ کا معاملہ. بنو قریظہ نے معاہدہ کیا تھا نا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب باہر کے یہودیوں نے انہیں کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو، نہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ کے ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ کافر یہودی کسی بھی صورت میں کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، نہ مسلمانوں کو خوشحالی میں دیکھ سکتا ہے. ہاں البتہ مسلمانوں کے اوپر غم آئے، تکلیفیں آئیں تو یہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ بالکل قریب پاکستان پہنچ گیا ہے، پاکستان کی فوجیں سعودیہ میں بھی پہنچ گئی ہیں، قطر کے اندر بھی پہنچ گئی ہیں، ساتھ ہی غزہ لگتا ہے اس میں بھی پہنچ سکتی ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں. اب یہ معاہدے کر رہا ہے، اور معاہدہ کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی چال کیا ہے؟ یہ وقت لینا چاہ رہا ہے. اب اس وقت میں وہ کیا کرے گا؟ مزید پلاننگ یہ کرے گا، پلاننگ کر کے پھر آ جائے گا، معاہدہ کرے گا. 4 سال کا ایک بات ہے یا 2 سال کا یا 4 مہینے کا، تو اس سے پہلے یہ جنگ دوبارہ خود ہی کرے گا.
تو بہرحال یہ وہ ہے جو دوغلی پالیسی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی ماروں سے، ان کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ جب ہم کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں بسر نہیں کرتے، تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے عذاب اس صورت میں بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے سیلاب حالیہ صورت میں دیکھے یا سائقہ کی صورت میں دیکھے۔ بجلی کی کڑک آئی تھی نا اس قوم کے اوپر جو 8 دن تک آواز آئی تھی، آگ کی قوم 8 دن تک ان کے اوپر ایسی چیخ کی آواز تھی کہ وہ اپنے گھروں میں ہلاک ہوئے پائے گئے۔ تو یہ ہلاک ہونے والی آواز کس کی تھی؟ سائقہ کی۔ اسی طرح کی آوازیں تھی کرک والی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے بجلی کڑکتی ہے اتنی تیز آواز ہوتی ہے، بعض لوگ کانوں میں انگلیاں بھی دے دیتے ہیں، بہت تیز آواز ہے، بہت خوف آ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا کیا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں تم پر آ سکتا ہے۔ تم ہر جگہ پر یہ نہیں ہو کہ میں تو آج اپنے گھر میں بالکل مطمئن ہوں تو میں بچ گیا، نہیں، اللہ اگر بچانا چاہ رہا ہے تو ساتھ میں توبہ کی توفیق دے رہا ہے۔ تو توبہ نہ کی تو پھر اللہ گھر میں بھی صاعقہ بھیج کر عذاب کی صورت میں لے سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عظمت و جلالت کی جو مثال دی وہ کون سی دی؟ بجلی بادل کی گرج کے ساتھ، کہ وہی تو ہے جو بجلی کی چمک پیدا کرتا ہے، صاعقہ کو بھیجتا ہے امید کے لیے یا خوف کے لیے، جسے چاہتا ہے خوف کے ساتھ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، اپنی منمانیوں کے نشانیوں کے مطالبے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بات سے قطعاً غافل نہ ہو کہ اللہ رب العزت ایسی چالیں چلتا ہے، ایسے معاملات کرتا ہے کہ انہیں ان کی اللہ کی گرفت میں وہ آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہہ کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تمہیں اگر اللہ نے بھیجا ہے تو پھر اللہ نے نشانیاں کیوں نہیں اتاری؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے حالانکہ وہ کون ہے؟ بہت سخت قوت والا ہے۔ جب وہ بھیجنے پر عذاب آتا ہے تو پھر اس کی طاقت اور اس کی قوت کے آگے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے بند بندے ہوئے تھے، ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے؟ بچے؟ اللہ کی طاقت اتنی تھی، قوت اتنی تھی کہ اس کی قوت کے آگے کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے قیامت آئے گی، قیامت کا حکم آئے گا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جنہیں کوئی گرا نہیں سکتا، کتنی مشینیں لگا کر گرائے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ۔ اس طرح سے ریزہ کہ جیسے آپ کو فصل میں کپاس کی روئی یعنی روئی نظر آتی ہے، تو اسی طرح روئی کی صورت میں وہ بکھرے ہوئے پتنگے بن جائیں گے۔ یہ قرآن کی ایک صورت کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بادل کو پیدا کرتا ہے تو وہ بہت شائستہ انداز میں گفتگو کرتا ہے اور بہت احسن انداز میں ہنستا ہے، بعد میں اس کی گرج کتنی ہوتی ہے، خوف کتنا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں ایک ماں جب پیار سے بولتی ہے تو کتنا انداز ہوتا ہے، خوبصورت سا انداز ہوتا ہے، جب آپ اسے غصہ دلائیں گے پھر کیا ہو جائے گا؟ گرجے گی کہ نہیں گرجے گی؟ بادل بھی بہت آہستہ ہوتا ہے، بہت شائستہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس کی زبان کیسے ہے؟ اللہ جس کو چاہے گفتگو کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کو بھی تو گفتگو کرنے کی قوت دے گا، ہمارے جسم کے اعضاء بول بول کے بتائیں گے، تو یہ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چرند پرند بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہر مخلوق اللہ کی آپس میں گفتگو کرتی ہے، اس کی گفتگو کا انداز انہی کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مختلف بولیاں ہیں، کوئی دوسری بولی بولتا ہے تو ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں کیسے بول رہا ہے، سرائکی بول رہے کوئی سرائکی کو نہیں سمجھتا تو سرائکی بولی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بادل کو اللہ پیدا کرتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ شائستہ ہوتا ہے، نرم انداز ہوتا ہے، ایسے انداز میں وہ ہنستا ہے۔ لیکن جب بادل غصے میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ گرج سناؤ اپنی، تو جب بادل کی گرج سنتے ہیں تو باتیں کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ یا نہیں اپنی باتوں میں لگے رہتے؟ بادل کی گرج چھوڑنے کے ساتھ یہ آتا ہے کہ کتنے تیزی سے بادل گر جائے، اور اس موقع پر ہمیں جو دعا قرآن سکھا رہا ہے وہ کون سی ہے؟ یہی جو ہم آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ پیچھے ہم نے ایک دعا پہلے بھی پڑھی ہے تعزیت کے لیے کل، اور آج ہماری یہ دعا یہ ہے کہ بادل کی گرج سن کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ آپ اگر ایسے یاد کریں ابھی بھی یاد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کیا لگانا ہے؟ سبحان الذی،
پھر اس کے بعد آیت میں دیکھیں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یعنی بادل کی گرج سن کر اس کی حمد و ثنا میں فرشتے بھی لگ جاتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ ایک بندے کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سا ذکر؟ یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ذکر کر سکتے ہیں، یعنی خوف سے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر لینا چاہیے۔ لَهُ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، برحق پکارنا صرف اسی کے لیے ہے، اور جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلانے والا ہے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر سراسر بے سود۔ یہاں سب سے پہلے اللہ رب العزت پکارنے کے حوالے سے جتنی بھی عبادات میں رب کو پکارا جاتا ہے ان کا تعلق اللہ اپنے کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ کس کے لیے پکارنا حق ہے؟ اسی کے لیے۔ اسی کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ پیچھے اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اردو میں ہم ایک کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں تو بار بار اس چیز کا ذکر نہیں کیا جائے گا، جہاں فکرے کے حساب سے اس، ان، اس، وہ، یہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا، اس لیے لہو کا صیغہ استعمال کیا کہ اسی کے لیے ہے جس کا ذکر چل رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے ہر قسم کا پکارنا۔ کس جگہ پہ ہم پکارتے ہیں؟ نمبر 1 دعا میں ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، تو دعا خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا شرک ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگ لینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ قبرستان میں چلے جائیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی آپ دعا یہ تو مانگ سکتے ہیں، ہاتھ ضروری اٹھانا ضروری نہیں ہے، نہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، وہاں صرف دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس مردے کے اوپر جو آپ کا عزیز ہے رکھتا ہے اس کا نام لے کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں عطا کر، اس کے اوپر اپنا فضل عطا کر، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور یا اللہ جب میں اس جگہ پر آؤں تو میرے لیے بھی اس جگہ کو میرے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ یعنی اس طرح کی ہم وہاں پہ کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں جو کہ صرف ان کے لیے یا میری اپنے مفاد کے لیے کہ مجھے بھی اس جگہ پر جب ڈالنا تو ایسے۔ وہاں کھڑے ہو کر میں یہ نہیں کہہ سکتی اللہ مجھے اولاد دے دے، مانگ تو میں اللہ سے رہی ہوں لیکن کھڑی کہاں ہوں؟ قبرستان میں۔ یا پھر بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا نام لے کر وہاں پر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دعا نہیں کرنا۔ ہاں جی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہاں پر واویلا نہ کریں، نوحہ نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں، آرام سے جائیں، آہستگی سے، یعنی اپنی دعا کریں، رونا نہ ہو، آنکھوں سے آنسو آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے جائیں، اپنے عزیز کے لیے دعا کرنے کے لیے چلے جائیں، جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ روتی ہے، واویلا کرتی ہے، چراغاں کرتی ہے، یا پھر موم بتیاں جلاتی ہے، یا وہاں جا کے قبر کو لپٹ کے دھارو دھار پیٹنا شروع کر دیتی ہے، پھر اس صورت میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ دعا اور عبادت کی تمام قسمیں، خشوع، خضوع، جھکنا، سر جھکانا، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے اس کے سامنے آپ سر کو جھکا رہے ہیں اس لیے کہ پیار لینا چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد عبادت نہیں ہے، تو پھر آپ جھکا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کا ہاتھ آپ کے سر تک نہیں پہنچ رہا اور آپ سر پر پیار لینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے سر کو نیچے کر سکتے ہیں۔ ان کا ہاں اتنا بھی نہیں جھکنا کہ ہاں جی اتنا زیادہ بھی نہ جھک جائیں، بس کوشش کریں کہ اتنا ہو تاکہ اس کا ہاتھ، وہ مریض ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اتنا کر لیں کہ اس کے سر پر، اور ہماری نیت، اصل تو چیز ہے نیت۔ آپ کی نیت میں کیا ہے؟ پیار لینا ان سے۔ اگر آپ کی نیت میں ہے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں تو بھائی بات ختم ہو گئی، پھر وہ آپ کی تعظیم کرنا وہ آپ کے لیے، یعنی سجدہ اس مقصد کے لیے کرنا کہ یہ بزرگ ہے، اس بزرگ کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ ہو جائے گا، تو پھر یہ غلط ہے، اس طرح سے کرنا غلط ہے۔ اور اگر سجدے کی باری آتی ہے تو سجدہ بھی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے میں گرنا، یعنی یہ خاص عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر میں کسی کے لیے رکھتا تو کس کے لیے؟ بیوی کے لیے رکھتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ہے تو آپ کی بات ٹھیک، لیکن وہی بات ہے کہ بیوی کے لیے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن یہ بھی اللہ نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر جب وہ مضطرب ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ وہی اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی اس کے لیے معاملاتوں کو آسان کرتا ہے، صرف اسی کے سامنے گریہ زاری کرنی چاہیے۔ جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے کہ اس آدمی کی مثال اس جیسی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ، آیت کے اندر بھی آ رہا ہے، جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بڑھائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ پانی وہاں پڑا ہے، آپ ہاتھ بڑھا کے کھڑی ہو گئی ہیں، پانی کو کہہ رہی ہیں کہ میرے منہ تک پانی آ جائے، پیاس آپ کو لگی ہے، تو کیا پانی کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ آپ یعنی اسے پکار رہی ہیں جو آپ تک اس نے آنا ہے؟ نہیں نا، دونوں صورتیں نہیں ہیں، نہ تو وہ آپ کی طرف آ سکتا ہے، نہ ہی وہ آپ کی پکار سن سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے جو بتوں کو پکارتا ہے یا قبروں کے اوپر جا کر پکارتا ہے، نہ تو وہ آپ کی پکار سن رہے ہیں، نہ وہ آپ کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ پیاسا کیا کرے گا؟ پانی اس کی پیاس کو محسوس نہیں کرتا کہ کتنا شدت سے اس کو پیاس لگی ہے، تو وہ خود تو فیل کر سکتا ہے لیکن دوسرا نہیں، اور نہ ہی وہ یہ دیکھ پاتا ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھ سکتا ہے، قبر کے اندر کوئی باہر دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ باہر دیکھ سکتا ہے پھر وہ قبر کے اندر رہتا؟ کبھی بھی نہ رہتا۔ وہ تو کہتا ہے مجھے فوراً اس سے نکالیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے اور جہنم کے گھروں میں سے گھرا بنا دیا جاتا ہے، تو پھر وہاں کے کون رہنا چاہتا؟ وہ تو کہتا ہے اس دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں۔ اس لیے نہ تو وہ اس کی فریاد سن سکتا ہے، نہ ہی اس کی پہنچ تک پہنچ سکتا ہے۔ بتوں کا حال بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی ادنا مانگ کو، یعنی جو وہ مانگ رہے ہیں، پورا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے علاوہ دوسرے لوگ۔ کافروں کی عبادت اور بتوں سے ان کی فریاد طلبی ان کے کسی کام نہیں آتی، بلکہ وبال دین اور ایمان ان کا ضائع بن جاتا ہے، یعنی ایمان کو ضائع کر جاتی ہے۔ اب یہاں پر یعنی کہ یہ بہت اچھی مثال اللہ نے دی کہ پانی جیسے اس تک نہیں پہنچ سکتا، پانی تک پہنچنا کے لیے کس کو جانا پڑے گا؟ پیاسے کو جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت تک آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ فریاد آپ کو ہے، اور جانے کے لیے آپ پانی تک پہنچیں گے، نہ کہ پانی کی جگہ کسی اور جگہ پر۔ اگر آپ کو پانی کی پیاس لگی، آپ خون والی جگہ پر تو نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو پانی کی پیاس لگے، گندے پانی والی جگہ پر تو نہیں جائیں گے، جائیں گا کوئی؟ کسی کو پتا ہو کہ یہ سیلابی پانی آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، پیاسا ہے، پھر بھی وہ بڑی مجبور ہو کر پیے گا زندگی کو بچانے کے لیے، صرف اتنا پیے گا جتنا اس کو تھوڑا سا اس کا حلق تل ہو جائے، لیکن وہ اس کو پینا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ غیر اللہ کا کھانا بھی اس وقت تک نہ کھائیں جب تک کہ آپ اپنی بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کھا لیں، ورنہ نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اسی طرح ان سے مانگا بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ پیاسے ہیں، اللہ کی تلاش میں ہیں، تو آپ کو اللہ تک پہنچنا ہوگا، نہ کہ دوسرے تک پہنچ کر آپ اپنی فریاد سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو سنائیں گے تو آپ غلط راستے کا چناؤ کریں، آپ کی فریاد سن تو لی جائے گی، لیکن اللہ کہتا ہے پھر میں تمہارے گمان کے مطابق تمہیں اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو یہاں شرک سے ہمیں بچنے کی توفیق دی جا رہی ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے وہ ناخوشی سے کرے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر، یعنی اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ خوشی سے سجدہ کریں چاہے وہ ناخوشی سے کریں، لیکن کرتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو بات کی ہے کہ ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر، درختوں کے سائے کی بات، یا اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا سایہ بھی صبح زیادہ فیل ہوتا ہے یا شام میں فیل ہوتا ہے، دن میں زیادہ فیل سایہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ٹائمنگ کی تھوڑی سی ڈھلتی ہے یا ٹائمنگ شروع ہوتا ہے تب سورج کے ساتھ سایہ بھی بنتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ درخت جھک رہا ہے سائے کے ساتھ، تو لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک کر عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے آگے ہی جھک رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ کے ارادے اور مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہیں، درخت بھی، پتے بھی، پرند بھی، چرند بھی، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی بھی اس کے حکم سے ایک ذرہ برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا یا فلاں کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ کے حکم سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی
ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ دے کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کہہ دیا پانی ابھی ٹھہر جا، ٹھہرا ہوا، اللہ جب کہے گا نکل جا، نکل جائے۔ اللہ جب کہتا ہے پتے گر جاتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے نہیں چاہتا تو نہیں گرتا، کھڑے رہتے ہیں کہ کئی دن تک کھڑے رہتے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پر۔ تو اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز تھوڑا سا بھی ذرا برابر اپنی مرضی نہیں کر سکتی، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اپنی مرضی کر رہا ہے، اور اسی لیے اللہ بار بار انسان کو دکھا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی وہ چیزیں اللہ کے حکم میں ذرا برابر بھی سرکابی نہیں کر رہے، وہ بھی اس کے ارادے اور مشیت کے مطابق۔ کون لوگ؟ جو کفار اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ بھی اس کی ارادہ اور مشیت کے مطابق کبھی صحت مند ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان میں کوئی مالدار ہو جاتا ہے، اور کبھی ان میں کوئی فقیر ہو جاتا ہے۔ اب ان سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیماری کا آنا یا بیماری کا نہ آنا دونوں کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلی چیز کیا فرمائی؟ مالداری اور فقیری، یہ بھی کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور ایک محدود وقت تک زندہ رہنے کے لیے بعد موت کا آنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کافر اللہ تعالیٰ کے اوامر کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے حکم ہوتے ہیں، کافر بھی اس کے اوپر مجبور ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے اب ہمیں غریب ہیں تو امیر ہو جائیں، جب غریب ہیں تو غریب ہی رہیں گے، جب بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں گے، خود کو اپنے طور پر صحت مند نہیں کر سکتے، خود کو خود سے امیر نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کے ان حکموں کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ کو مان تو رہے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے بعد اس کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ بھی اس حکموں پر آ کر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ سورۃ رعد آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض قل اللہ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تو کہہ دے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہے اور نہ ہی کسی نقصان کے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کے پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے تو پیدائش ان پر گڈمڈ ہو گئی ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ایک ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، نہایت زبردست۔ سب سے پہلے اس آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بات کی ہے، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت کفار مکہ سے یہ سوال کروا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے، یعنی یہ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، اس کی عبادت نہیں کرتے، تو پوچھو ذرا زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی خالق تو مانتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا نا خالق اور مالک مانتے ہیں، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بادشاہ کی طرح سمجھتے ہوئے کہ جس طرح بادشاہ کو وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو بھی بات اللہ تک پہنچانے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، اور وہ وزیر کنہیں بناتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو، قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو، پیروں فقیروں کو، وہ ان سب کو اولیاء اللہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نبی ان سے پوچھو تو صحیح کہ آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا رب کون ہے، تو یہ خود ہی جواب دیں گے، قل اللہ، یہ ان کا جواب ہے، ان کا کفار مکہ کا جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا رب واقعی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو پھر تم اللہ کے سوا کیا تم نے کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نفع یا نقصان کے مالک ہوں؟ یعنی اگر تم یہ ثابت کر رہے ہو، یہ حقیقت کو مان رہے ہو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یا یہ تم اعتراف کرتے ہو، تو پھر آسمان و زمین کا مالک اللہ ہونے کے بعد اس کے علاوہ دوسروں کو تم اپنا حاجت روا کیوں مانتے ہو؟ دوسروں کو اپنا مشکل کشا کیوں مانتے ہو، جو نہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کے مالک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو اٹھا کر گندگی پر پھینک دیا تھا
جب ان کے میلہ لگا تھا، سارے لوگ میلے پہ چلے گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت اٹھا کر گندگی پہ پھینک دیے اور تلوار کس کے ہاتھ میں پکڑا دی؟ بڑے بت کے ہاتھ میں۔ تو جب بادشاہ واپس ہے، لوگ واپس ہے، کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ کہا کہ صرف ابراہیم پیچھے رہ گیا تھا، یقیناً اسی کا کام ہوگا۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا اپنے بڑے بت سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا نہیں، یہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اسی کیسے بتائے گا؟ تو کہا کہ جب یہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی اگر یہ بت تمہارے رب ہوتے تو اپنے آپ کو بچاتے اس نقصان سے جو ان کو کیا گیا، یعنی انہیں تو گندگی پہ پھینک دیا گیا تو اپنا آپ دفاع ہی نہیں کر سکے، اپنا بچاؤ ہی نہیں کر سکے، اپنے نقصان کا ازالہ ہی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے تمہارے رب ہو سکتے ہیں جو اپنا دفاع ہی نہ کر سکتا ہو؟ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جائے مدد کے لیے جو بڑا کمزور ہے، جو تو خود اپنی بات نہیں کر سکتا، تو ہماری کیا مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتے تو پھر تمہاری حاجتیں اور تمہاری مشکلوں کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے کافر کے بارے میں جو انہوں نے رب کی وضاحت دی کہ ہاں رب وہی ہے، تو اللہ رب العزت نے مزید وضاحت کے لیے کیا بات کر دی کہ جب وہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر وہ تمہاری حاجتیں اور تمہاری مشکلیں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مثال دے کر کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کافر اپنے دین کے معاملے میں کیا ہے؟ اندھا ہے، ٹھیک ہے؟ اندھے کے ساتھ ساتھ دوسری مثال اس کی کیا دی کہ وہ کفر کی تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے۔ تو موحد ایمان والا انسان کیا ہے؟ وہ ایک تو اپنے ایمان کی روشنی میں ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں آنکھ رکھنے والا کی مانند ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے اور اس کے مطابق دین پر عمل کرتا ہے۔ کافر دیکھتا بھی ہے تو پھر بھی کیا کر دیتا ہے؟ دیکھنے کے باوجود ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ اندھے کے برابر مثال دی۔ تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو کافر اور ایمان والا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے کہ روشنی میں انسان بہت سے کام کر لیتا ہے اور اندھیرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کافر اندھیرے سے مراد دیا گیا ہے اور مومن کو روشنی سے مراد دی گئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی تاریکی اور ایمان کا نور بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کفار اور مشرکین کی کم عقلی اور نادانی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جن باطل معبودوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ جیسے اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، جنوں انس کو بنایا، تو کیا جن کو تم اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ اب انہیں مزید یعنی کہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اگر وہ عقل رکھتے تو ان دلائل کو سمجھ جاتے، جنہیں دیکھ کر مشرکوں کو شبہ ہوتا کہ واقعتاً یہ بھی کچھ بنا رہے ہیں تو یہ بھی رب کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بنایا، اور نہ ہی یہ لوگ ایسی کوئی بات کہیں گے کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے صرف ان کو معبود بنا رکھا ہے اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے اور وہ اکیلا ہی واحد بھی ہے، وہ اکیلا بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جب کسی چیز کو بنانے پر قدرت نہیں رکھتا تو عبادت کے لائق بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اسی نے آسمان سے کچھ پانی کو نازل کیا تو کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جاگ اٹھا لیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپایا جاتا ہے ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ نکھرتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر اسی طرح جو جھاگ ہے سو بیکار چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فی الارض، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین پر رہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ پیچھے کفر اور ایمان کی مثال بیان کی، اب یہاں پر حق اور باطل کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حق اور اہل حق کی مثال اس بارش کی سی ہے جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے۔ یہاں دو مثالیں، کفر اور تاریکی کی بھی، کفر اور ایمان کی بھی دو مثالیں دیں، نمبر ایک اندھا اور نمبر دو دیکھنے والا، نمبر دو روشنی اور تاریکی۔ اب یہاں حق اور باطل کی بھی دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ہے کہ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے؟ وادیاں بھر جاتی ہیں اور لوگ اس سے خوب مستفید ہوتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کچھ پانی زمین کے اوپر ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ اندر پانی پہنچ کر چشموں اور کنووں کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، یعنی پانی نہروں میں چلا جاتا ہے، چشموں میں چلا جاتا ہے اور یہ ان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ حق بندے کی مثال ہے، جو سچا ہے، جو دین پر چلنے والا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ زیورات سے مثال دی ہے کہ جس طرح زیورات، برتن اور مختلف قسم کے آلات بنائے جاتے ہیں، یہ معدنیات بھی ایک مدت تک زمین پر موجود رہتے ہیں، یعنی برتن بنا تو کئی عرصے تک وہ زمین پر موجود رہا، زیور بنا تو زیور بناتے ہوئے زیور کی شکل میں زیور تو ڈھل گیا، لیکن جب زیور بنایا جا رہا تھا آگ پر تو اس کے اوپر کیا تیر رہی تھی؟ جھاگ۔ یعنی جس طرح آپ سمندر کا پانی دیکھیں ٹھاٹے مار رہا ہے تو ٹھاٹے مارتے ہوئے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ جھاگ ہوتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے اور جھاگ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کپڑے واش کریں تو اس میں بھی آپ کو یہی مثال ہے، پانی رہ جاتا ہے، جھاگ کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو پانی کی مثال ہے وہ کس سے دی ہے؟ مومن کی، حق پر چلنے والے کی، اور جو جھاگ ہے جو ختم ہو جاتا ہے اس سے مثال کافر کی ہے اور باطل کی ہے، کہ باطل کیا ہے؟ ہمیشہ ایسے جھاگ کی طرح فوراً ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر حق پر رہتے ہوئے پانی یعنی آسمان سے بارش برسے اور بارش برسنے کے بعد نہ تو وہ زمین پانی کو چوسے نہ ہی وہ پانی کہیں ذخیرہ کرے، تو یہ کس کی مثال ہے؟ باطل کی مثال ہے کہ دین کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، نہ تو اس نے خود اس سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی اس نے کہیں ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آسمان سے پانی برسا ہے، خود بھی پیا ہے، جانوروں نے بھی پیا ہے، اور اس سے سبزہ بھی ہوا ہے، چشموں اور ندیوں میں بھی گرا ہے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ جب ایک شخص حق کو پہچان لیتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، تو صرف اسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اندر ذخیرہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی ضرورت ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، تو ان کو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے جو بارش کے ساتھ برسنے کے ساتھ اس نے ذخیرہ بھی کیا اور فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن اگر اس زمین نے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ خود فائدہ اٹھایا کہ وہاں پر سرسبز گیرد اگتے، نہ ہی اس سے کوئی اس نے ذخیرہ کیا، چشمہ بنا، نہ کچھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے باطل کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے یہاں کبھی بارش ہوئی نہیں تھی۔ تو دین کو آپ ان لوگوں کے اوپر جتنا واضح کر دو، ان کے اندر سے نظر کیا آئے گا کہ انہوں نے کبھی دین کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح باطل کی مثال جھاگ اور زنگ کی ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھنے کے بعد جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ ان دونوں مسئلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو ہمیشگی حاصل ہے، یعنی کافی ٹائم تک وہ رہ جاتا ہے، اور باطل کیا ہے؟ زوال پذیر ہے اور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکوکار شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ذکر کافی عرصے تک لوگوں میں رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی باطل انسان ہو، گناہگار انسان ہو، دین کو نہ سمجھنے والا ہو، اس کا ذکر کتنے جلدی ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے جلد بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آج تک حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہو رہا ہے، سر سید احمد خان کا ذکر ہو رہا ہے، محمد بن قاسم کا ہو رہا ہے، یعنی قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھ لیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو دین پر چلے، حق پر چلے، تو ان کا ذکر خیر کا اب تک موجود ہے۔ اور اگر حکمرانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ اپنی حکمرانی میں کام کر گئے ہیں تو ان کے نام موجود ہیں، باقیوں کے نام کیا ہے؟ صفحہ سے مٹ چکے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر کے ساتھ ہمیشہ رہ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں حق پر چلنا ہوگا۔ تو حق پر چلتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر، دنیا میں بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا جائیں گے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی کافی ٹائم تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے وضاحت بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس ہدایت و علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال بھی اس بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی۔ اب زمین کے ایک حصے نے تو پانی کو قبول کر لیا، اس پر گھاس بھی اگایا اور چارہ بھی بکثرت اگایا، اور زمین کا کچھ حصہ جاذب تھا سو اس نے اس پانی کو روک بھی لیا، یعنی کھڈے کی صورت میں تھا، اس میں کیا ہو گیا، پانی رک گیا۔ اب جب اس میں پانی رکا ہوا ہے، صاف پانی ہے، تو راہگیر چلتے ہوئے اس میں سے راہگیر بھی پانی بھر سکتا ہے، اور اگر اس چشمے سے یا اس کھڈے کے اندر سے اگر راہگیر نہیں بھرتا تو جانور گزرتے ہوئے کیا کریں گے، اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ سو اس نے پانی کو روک لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی، اس پانی کے روکنے کی وجہ سے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور یوں پانی اور ان کے پینے پلانے کے اور کھیتی باڑی کے کام آیا، اور زمین کا جو ٹکڑا سنگلاخ اور سخت تھا نہ تو اس میں پانی ٹھہرا نہ وہاں کچھ پیداوار ہو سکی، تو یہ اس کی مثال ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری باعثت سے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی فائدہ اٹھایا، یعنی اس نے دین کا علم خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اس کی مثال اس بارش کے اس وہ زمین جیسی ہے جس نے خود کو بھی سیراب کیا اور چشمے کی صورت میں اکٹھا بھی کر لیا، تو اس سے باقیوں نے جب چشمے کی صورت میں اکٹھا ہوا تو پھر دوسرے نے اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم نے خود بھی علم سے فائدہ اٹھایا اور پھر اپنے اندر ذخیرہ کر دیا، ہم سے دوسرے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب دوسری مثال کس کی ہے کہ دوسری زمین وہ ہے کہ جو کہ سخت ہے، نہ تو اس نے خود فائدہ اٹھایا نہ ہی اس میں کوئی چشمے کی صورت میں پانی اکٹھا ہوا، تو یہ وہ شخص ہے جس کے سامنے دین کو بیان کیا گیا، نہ اس نے خود اس علم سے فائدہ اٹھایا، نہ ہی جب کسی کے سامنے کوئی بات ہوئی اس نے دوسروں کو بیان کیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ میں ہدایت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا تو وہ بارش کی مانند ہے، جس نے قبول نہ کیا تو جس نے قبول کر لیا وہ اس زمین کی طرح ہے جو سرسبز و شاداب ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ سخت اور پتھریلی زمین کی مانند ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، انسان بھی دو قسم کا ہے، نرم مزاج، سخت مزاج۔ نرم مزاج کے اوپر کیا ہوگا، دین اثر کر جائے گا، دین فائدہ پہنچا جائے گا، اور سخت مزاج پر کیا ہوگا، دین اثر نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم مزاج بنا دے تاکہ اس کے اوپر دین اثر کرنے والا بن جائے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو روشن کیا، صرف آس پاس کی چیزیں تو روشن نہیں ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اگر آج کل آپ رات میں اندھیرے میں لائٹ چلی جائے، آپ موبائل کی لائٹ جلائیں گے، ارد گرد تو روشن ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ کیا ہوا تھا رات کو؟ مچھر آئیں گے، پتنگے آئیں گے، آتے ہیں نا؟ جہاں پر روشنی اس طرح سے آگ بھی جل جائے تو اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی اس کے پاس آتی ہیں، تو اسی طرح آس پاس کی چیزوں کو روشن کرنے کے ساتھ پروانے بھی آتے ہیں اور پتنگے بھی اس میں گر گر کر جان دینے لگتے ہیں۔ اب وہ انہیں ہر چند روکتا ہے، کون روک رہا ہے؟ جو آگ جلانے والا ہے وہ ان چیزوں کو روک رہا ہے کہ پیچھے ہو جائے تاکہ یہ آگ میں نہ گرے، تو اسی طریقے سے لیکن وہ پھر بھی برابر آگ کی روشنی کی وجہ سے اس میں گر رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں۔ کس چیز سے روکتا ہوں؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ہمیں پکڑ پکڑ کر ہماری کمر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی ہے لیکن پتنگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی بات نہیں مان رہے۔ لیکن تم بھی میری نہیں سنتے، نہ ہی مانتے ہو، بلکہ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو اور آگ میں گرتے چلے جاتے ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نہ صرف قرآن دیا، دین کی سمجھ دی، بلکہ نبی کو مبعوث کر کے نبی کے ذریعے بھی ہمیں ان تمام باتوں سے آگاہی دی کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ خطرناک ہے، اور اگر پھر بھی وہ سمجھتے ہوئے اس میں خود گریں تو پھر وہ خود ہی گرنے والے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ باطل۔ اور جو گرنے سے بچ جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ حق والے، ماننے والے، حق پر چلنے والے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
جب ہم اللہ کے دین کو مان کر اس پر چلیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور جنہوں نے اللہ کی بات کو قبول نہ کیا، یعنی اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کیا، جن سے روکا ہے ان سے نہ رکا، تو اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اور وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ اسے زمین کے برابر، یعنی جو زمین میں سب کچھ ہے وہ بھی دے دے یا اس سے زیادہ اس کو دے دے، اور وہ اسے کہا جائے کہ یہ سب کچھ دے کر تم جہنم سے آزادی حاصل کر لو، تو وہ دینے کے لیے اس وقت تیار ہو جائے گا کہ آج مجھ سے یہ سارا کچھ لے لو لیکن مجھے اس کی عوض کیا دے دو؟ جنت عطا کر دو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جہنم ہے۔ اولئک لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دینے کے بعد ان کا انجام بھی بتا دیا، اہل حق کا انجام کیا ہوگا اور اہل باطل کا انجام کیا ہوگا۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اہل حق کا انجام کیا ہے، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، بھلائی کیسے ہے؟ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ان کی منزل جنت ہے۔ دیکھیں آخرت کی کامیابی مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ آپ نے کبھی کسی کفن کی جیب دیکھی ہے کہ وہ جو دنیا میں مال و دولت کماتا رہا، نہ نمازوں کی فکر کی، نہ دین کی فکر کی، نہ دین کو قبول کرنے کی کوشش کی، اس نے دن رات مال کی جستجو میں ایک کر دیا، اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو مرنے پہ آ گیا، مرنے کے بعد اس کی کفن کے اندر وہ مال و دولت بھر کر رکھا نہیں جائے گا کہ وہ کل قیامت کے دن جنت اس کو خرید سکے۔ کوئی بھی مال و دولت کے ساتھ جنت کو خرید نہیں سکتا۔ جنت خریدنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ حق کو قبول کرنا ہوگا، اور حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حق وہی ہے۔ حق کس سے کہا؟ قرآن کو کہا۔ حق کس سے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ یہی دو چیزیں وہ نہیں مانتے تھے نا، یعنی وہ حق کو نہیں مانتے تھے، تو حق کو میں نے کل ہی بتایا کہ حق میں کیا تھا؟ دو چیزیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن۔ نبی سچ لے کر آئے تھے، قرآن بھی سچ بتا رہا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے آپ اس کام کو کر لیں، ہم کہیں ہم نہیں کرتے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم باطل ہیں، اور باطل کا انجام آگے آ رہا ہے، جبکہ اگر ہم نے اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کر لیا تو ہماری منزل کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، قیامت کے دن وہ کسی طرح بھی جانبر نہیں ہو سکیں گے، یعنی جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، برا ہے ان کا ٹھکانہ جو کہ جہنم ہے، اور بری ہے وہ جگہ جہاں وہ رہیں گے۔ آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی کو تھوڑا سا بھی دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس ہے، اگر مصیبت زدہ لوگوں کا حال ان کے سامنے بیان کیا جائے تب بھی کسی کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، ورنہ لوگوں کی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو میری چیز ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے جہنم سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، بلکہ اس آیت میں مزید کیا کہا؟ اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو تب بھی وہ دے دیں گے، یعنی زمین ڈبل زمین کے برابر بھی سونا ہوگا تو اس کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن ان سے قبول نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نے مال و دولت کو ہی قبول کرنا ہوتا تو پھر دین کے بارے میں شریعت کو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اللہ کہہ سکتا تھا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کو اتنی پیاری جنت دے دوں گا، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ جس کے پاس جتنا زیادہ عمل ہوگا اسی کو اچھی قدر جنت کا اعلیٰ درجہ دیا جائے گا، مقام دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات کر دی۔ اب حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا بات ہے کہ یہ کیسے دے گا جہنم میں، یعنی جب جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو یہ اللہ کو اپنے چھڑانے کے لیے کیا کیا دے گا اور اللہ اس سے کیا بات کرے گا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، یعنی اب دیکھیں کہ یہ سب سے ہلکا عذاب اس سے کہا جا رہا ہے۔ اگر تیرے پاس دنیا جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا اس میں فدیہ دے دیتا اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑوا لیتا؟ تو وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ بھی نہیں کرنا تھا،
کیا کہا تھا؟ اے ابن آدم تو شرک نہ کرنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ میں تجھے، اگر تو شرک نہیں کرے گا تو میں پھر بھی تجھے کیا کروں گا؟ جنت میں داخل کر دوں گا، ہے نا؟ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوگا کہ رتی برابر، ذرا برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کر لے آؤ، تو جنت میں چلا گیا۔ اب جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ سب سے پہلے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ وحدانیت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے، اپنے گناہ کی سزا پانے کے بعد اس کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکل سکے۔ یعنی دیکھ لیں کتنی سخت وعید ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اگر آپ نے غیبت کی ہے، اگر آپ نے نماز چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عذاب دینے کے بعد یا ویسے ہی اس کے اوپر مغفرت دینے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ لیا، چاہے وہ نمک ہی کیوں نہیں مانگا، چاہے وہ جوتے کا تسمہ، حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے کہ نمک کی ضرورت ہے تو تب بھی اللہ سے مانگو، جوتے کے تسمے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ کہہ دیا فلاں پیر کا نام لے لیں، فلاں قبرستان میں کسی قبر کے اندر کسی قبر والے کو پکار کے کہہ دیں، یا کسی پیر فقیر کو کہہ دیں، یا کسی اولیاء اللہ کو یا کسی باجی کو کہ آپ ہمیں یہ چیز لا کر دیں، یا آپ ہی ہم مجھے اولاد دے سکتے ہیں، فلاں نے بتایا کہ آپ کے پاس آؤں گی تو مجھے اولاد ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بندے کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود معافی دنیا میں نہ مانگے۔ آخرت میں تو معافی کی صورت ہی نہیں ہے، مرنے کے ساتھ بھی معافی کی صورت نہیں ہے۔ موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اگر وہ کہے کہ میں اللہ تیرے سے معافی مانگتا ہوں، کیا اس کی معافی قبول ہوگی؟ نہیں۔ تو یہاں پر معافی کے لیے کیا ہے؟ اس کا شعور میں ہونا، اس کا زندگی میں ہونا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ اللہ فلاں ٹائم میں مجھ سے شرک ہو گیا تھا، آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اللہ اس کو پھر بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنے شرک کی معافی نہیں مانگی تو پھر کسی بھی صورت میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور اس میں سے اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا کے برابر جب سونا دے دو تو کیا تم دینا چاہو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ اس نے جہنم کی گرمی، جہنم کے عذاب دیکھ لیے، تو اب وہ اتنا کچھ دینے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں صرف تمہیں کیا کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر اتنی بات مان لیتے تو آج جہنم سے کسی نہ کسی صورت تم نکل جاتے۔ تو جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو ان کی باتوں کے بارے میں آگاہی دیں تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آ جائیں۔ آپ دیکھیں کتنے درباروں پہ لوگ کتنے موجود ہوتے ہیں، کیا کہنے آتے ہیں، سندھ سے چل کر آئے ہیں ہم دربار پہ حاضری دینے کے، تو اللہ معاف کرے لوگ نظریں مانتے ہیں درباروں پہ جا کر، پھر جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پلے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس چیز کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ سے طلب کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔